बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। आज इतवार का दिन है तो मैंने सोचा कि कुछ पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो इंतखाबात के हैं। ये साल इंतखाबात का साल है। इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से भी अनाउंस कर दिया गया है कि 10 अक्टूबर जो है इंतखाबात की तारीख हो सकती है, मुमकिन तारीख। और ये साल जो है वैसे भी 2023 का इंतखाबात का साल करार दिया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी नई हुकूमत के लिए, मुल्क के नए निज़ाम के लिए वोटिंग जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जमहूरियत मुल्क में है भी या नहीं। हमें ये राइट हासिल है कि नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी का जो बंदा है उसको मुंतखब कर सकें, ताकि वो मुल्क व कौम के लिए, हमारे लिए कुछ कर सके। तो ये देखने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये देखें कि जमहूरियत की डेफिनेशन क्या है, जमहूरियत हमारे मुल्क में किस हद तक मौजूद है, या फिर जमहूरियत जो है उसका ख़ात्मा हो चुका है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा हम ये देखेंगे कि मेयर की जो इंतखाबात हुए 15 जून को, जो इंतखाबात हुए मेयर के हवाले से, मेयरशिप किस तरह से हासिल की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और इससे पहले मेयरशिप कराची की किस किस के हाथों में रही, किस किस ने कितना काम किया। क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त कराची जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई नया तजर्बा किया जाए। कराची शहर इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि बहुत बड़ा हब है बिज़नेस का। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक की तवज्जो जो वो कराची के ऊपर मरकूज़ रहती है। कराची लेकिन मसाइल की आमाजगाह है। उसके लिए कौन बेहतरी ला सकता है और किसने अब तक क्या कुछ किया, ये आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो है वो हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है पूरा पाकिस्तान, और दो चार है पाकिस्तान जिन मसाइल से, उनका हल किसके पास है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तालीम का निज़ाम ठीक नहीं है, सेहत का निज़ाम ठीक नहीं है, हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं है। और इस वक्त अगर हम देखें तो हम और बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। इन सब से निमटने के लिए किसके पास क्या लाहे अमल है, क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटजी है हमारे सियासतदानों के पास, इस सब के ऊपर भी बात करूँगी। और हमें किस सियासतदान को अपने वोट से मुंतखब करके लाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, जमहूरियत में हम रहते हैं, तो फिर हमें अपना वोट किसको देना है जो कि आके हमारे लिए कोई बेहतरी की कोई बेहतर प्लान लेकर आ सके, कोई बेहतर हिकमत अमली पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की लेकर आ सके। किस में इतनी सलाहियत है, हमें ये देखना होगा। तो आज मैं जो आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगी, जो गुफ्तगू मैं आपके साथ आज करूँगी, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क इस वक्त जो है वो हमारा किस सूरत हाल से दो चार है और कहाँ पर इस वक्त खड़ा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमहूरी निज़ाम की। जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि जमहूरियत हमारे मुल्क में मौजूद भी है या नहीं, या वो दफन हो चुकी है। तो जमहूरी निज़ाम की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं टामा टामा या इक्का दुक्का ही आपको जमहूरियत का जो है वो असर मिलेगा, जमहूरी निज़ाम आपको देखने में मिलेगा। इसको हम नीम जमहूरी सिस्टम जो है वो कह सकते हैं, जिसको ना तो मार्शल लॉ कहा जा सकता है, ना ही जमहूरियत कहा जा सकता है, बल्कि पार्शल लॉ कहा जा सकता है। और पार्शल लॉ क्या है कि हर एक बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट्स कर सकता है, कवानीन तब्दील कर सकता है, आइन को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकता है अपनी सहूलत और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ऐसा जो है वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आइन में तब्दीलियाँ की भी गई हैं, शिक्कें तब्दील की गई हैं। उसके अलावा अगर हम मेयर का इंतखाब देखें जो कराची में हुआ है, तो वो भी इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जमहूरियत जो है वो अक्सरियत मांगती है। जमहूरियत जो है वो आपकी मर्ज़ी, आवाम की मर्ज़ी से आने को जमहूरियत कहा जाता है। लेकिन जो मेयर का इंतखाब हुआ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जब मैं आपके साथ जो नंबर गेम है वो शेयर करूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा। सबसे पहले मैं आपके साथ नंबर गेम ही शेयर कर लेती हूँ। जो मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो बड़े ड्रामाई अंदाज में, जो कि यूसी चेयरमैन भी नहीं थे, उन्हें मेयर मुंतखब किया गया है कराची का। 173 वोट लेकर कामयाब हुए वो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे नईमुर रहमान, वो 160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 160 वोट कैसे ले पाए हैं वो, ये भी आपको बताती हूँ। जमात इस्लामी के अरकान की तादाद जो थी वो सिटी काउंसिल में वो थी 130, जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद थी सिटी काउंसिल में 155। वैसे तो सिटी काउंसिल में अगर पीपल्स पार्टी की तादाद को देखते हम तो 155 थी और जमात इस्लामी की 130 थी, कम थी। लेकिन जमात इस्लामी को पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पीटीआई के थे तकरीबन 62 अरकान। अच्छा, 62 अरकान जो थे वो पीटीआई के थे और उनकी हिमायत थी जमात इस्लामी के साथ। अब हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जिनके पास अपने तो 155 सीटें अपनी मौजूद थीं, अपने अरकान 155 थे, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून और JUIFA की हिमायत हासिल थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के 14 और JUIFA के 4 थे।
اگر ان کو ٹوٹل کو کاؤنٹ کیا جائے تو پیپلز پارٹی کی جو اتحادی اراکین کی تعداد ہے ان کے ساتھ ملا کر 173 بنتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں ان کو ملا کر 192 اراکین بنتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اکثریت کس کے پاس ہے؟ جماعت اسلامی کے پاس ہے، لیکن جماعت اسلامی اکثریت ہونے کے باوجود کس طرح سے ناکام ہوئی ہے، اور بہت ہی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ انتخابات سے ایک روز قبل بڑے ہی ڈرامائی انداز میں جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، 30 اراکین، انہوں نے اسد امان کو اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں الیکشن سے ٹھیک ایک دن پہلے انہوں نے جو 30 منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اسد امان کو اپنا جو پارلیمانی لیڈر تھا منتخب کر لیا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ٹھیک الیکشن کے دن وہ 30 کے 30 جو پارلیمانی لیڈر منتخب کرنے والے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ اب جب وہ منظر سے غائب ہوئے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا یا انہیں اغوا کر لیا گیا، کچھ خبر نہیں ہے کسی کو، اور ان 30 اراکین نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ جو 173 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادی اراکین کے بھی ووٹ حاصل کیے، اور 173 ووٹ کے ساتھ وہ اپنا میئر منتخب کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے جو ہمارے مسلم لیگ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، انہوں نے 160 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے 192 ووٹ جو ہیں وہ تقریباً بنتے تھے، اور 192 ووٹ وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اچھا، ایک بندہ جو اکثریت رکھتا ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جسے عوام منتخب کرنا چاہتی ہے، جب وہ اکثریت ہونے کے باوجود میئرشپ نہیں لے پایا یا اقتدار حاصل نہیں کر پایا، تو عام آدمی کس طرح سے اس سسٹم کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ عام آدمی کس طرح سے انصاف یہاں پر حاصل کر سکتا ہے؟ ہمارا جو نظام ہے، جس کے خلاف عمران خان بھی کھڑا ہوا تھا کہ یہ جو 2 خاندانوں پر مشتمل سیاست ہے، یا یہ جو مروثی سیاست ہے، یا جو یہ وڈیرا نظام ہے، یہ شاہی نظام ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان نے کاوشیں کی تھی، اور عمران خان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ وہ اس جو شاہی نظام ہے، وڈیرا سسٹم ہے، یا 2 خاندانوں کے درمیان بٹی ہوئی سیاست ہے، موروثی سیاست ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کو کچھ تو ان 2 خاندانوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، کچھ عمران خان نے خود جو ہے وہ اپنے عمران خان خود ہی اپنے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پایا، یا عمران خان کی اسٹریٹجی اتنی مضبوط، اتنی اچھی نہیں ثابت ہوئی، عمران خان کے پاس کوئی ایسا لاہ عمل نہیں تھا جس کے تحت وہ کامیاب ہو پاتے، تو عمران خان نے اپنے آپ کو خود ہی سائڈ پہ کروا لیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی جو وہ مار کے سائڈ پر ہو گئے، لیکن ان 2 جماعتوں کو کامیاب ہونے کے لیے چھوڑ دیا میدان میں۔ اب اس وقت بھی جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ موروثی سیاست کی میں بات کر رہی ہوں، یا پھر میں یہ بات کرتی ہوں کہ ملک میں اس وقت ہم دیکھیں تو پارشل لا ہے، تو وہ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ سندھ کی بات کر لیں صرف، تو سندھ کے اندر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ سندھ کے اندر وڈیرا سسٹم ہے، سندھ کے اندر جتنی شوگر ملز ہیں وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے ان کی ہیں، سوائے اکا دکا کے، اور اگر ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو اس آواز کو کچل دیا جاتا ہے، اس آواز کو پھر کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ ہے وڈیرا سسٹم۔ اب پیپلز پارٹی، بلکہ زرداری صاحب اس چیز کے لیے کوشاں آئے ہیں کہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا آ جائے، جو کہ میرے خیال میں بے سود ہی رہیں گی کوششیں، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ بھی اتنی کمزور جماعت نہیں ہے کہ انہیں آنے دے، لیکن ان 2 جماعتوں نے مل کر ہمارے ملک کو کس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے، یہ بڑی غور طلب جو وہ چیز ہے۔ اچھا جی، اب میں کچھ یہاں پر بتانا چاہوں گی آپ کو کہ میئرشپ کے حوالے سے کراچی جو ہے وہ کتنا خوش قسمت رہا ہے اور کتنا بدقسمت رہا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو کراچی کی جو بلدیاتی تاریخ ہے وہ بڑی مثالی رہی ہے۔ کراچی کی خوبصورتی کو کچھ لوگوں نے بڑا نمایاں کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کراچی کی خوبصورتی کو گرہن لگایا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے کراچی کی خوبصورتی کو نمایاں کیا ہے، یا کراچی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کراچی شہر کے لیے کچھ کیا ہے، تو وہ لوگ ہیں جمشید نصروان جی، جو کہ کراچی کے پہلے میئر منتخب ہوئے تھے، جو آج بھی جدید کراچی کے بانی کہلائے جاتے ہیں، جن کو یہ صحرا جن کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کراچی کے لیے اسپیشلی بہت کام کیا ہے جب وہ پہلے میئر منتخب ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عبدالستار افغانی جیسے لوگ بھی میئر آئے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی ترقی میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد وسیم اختر جیسے لوگ بھی پاکستان کی تاریخ میں کراچی کے میئر منتخب ہوئے ہیں، جنہوں نے جو پاکستان کی خوبصورتی، کراچی کی جو خوبصورتی تھی یا کراچی کی کوئی ترقی کی گئی تھی، کراچی میں کوئی کراچی کے لیے کام کیا گیا تھا، اس کو بھی گرہن لگا دیا اور کراچی کو مزید جو ہے وہ ڈاؤن لے کر گئے۔
اچھا جی، جمشید نصروان جی کراچی کے پہلے جب میئر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے، جیسے میں بتا رہی ہوں کہ بہت کچھ کراچی شہر کے لیے کیا تھا. اس کے بعد اس شہر کے 20 کے قریب میئر منتخب ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا. اس کے بعد 1989 میں جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی سے دوبارہ بلدیاتی نظام کا آغاز ہوا تھا اور مرحوم عبدالستار افغانی 2 بار میئر منتخب ہوئے تھے. انہوں نے، جیسے میں بتا رہی تھی، کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا تھا. پھر 1988 میں ایم کیو ایم کے 28 سالہ جو ڈاکٹر فاروق ستار تھے، بہت کم عمر یہ میئر تھے جو منتخب ہوئے، اور انہوں نے بھی کراچی کے لیے کچھ خاص جو ہے وہ کام نہیں کیا، بلکہ اس وقت ہم دیکھیں تو بہت کچھ کراچی میں ایسا ہو رہا تھا جس کو ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جی 1992 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور 9 سال بعد مشرف حکومت نے پاکستان کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو یکسر بدل دیا تھا. اچھا جی، بدلنے کے بعد 14 اگست 2001 کو نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا گیا تھا پرویز مشرف کی حکومت میں. اس کے بعد جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ پہلے ناظم اعلیٰ، پہلے 23 میں میئر کا حلف انہوں نے اٹھایا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے بھی، سب لوگ جانتے ہیں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ جو ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے پاکستان کے لیے، کراچی شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. پاکستان کے لیے میں اس لیے کہتی ہوں، جب کراچی شہر کے لیے کیا تو مطلب پاکستان کے لیے کیا، کیونکہ کراچی شہر جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا جی، کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب نے بہت کردار ادا کیا، اور اسی نظام کے تحت بعد میں 2005 کے دوسرے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں مصطفیٰ کمال نے ناظم اعلیٰ کی سیٹ سنبھالی. پھر 2015 میں وسیم اختر دوبارہ سے میئر منتخب ہوئے، اور وسیم اختر نے بھی کراچی کو اس طرح سے لوٹا اور اس طرح سے کراچی کے حالات کو مزید برا کیا، اور کراچی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. اس کے بعد 2020 کو ان کی مدت بھی ختم ہو گئی. 2020 کے بعد اب 2023 میں دوبارہ سے پہلی بار یہ میئر کا انتخاب پیپلز پارٹی کے نام رہا، اور پیپلز پارٹی نے میئرشپ حاصل کی ہے. پیپلز پارٹی نے جس طرح سے میئرشپ حاصل کی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میئرشپ جس طرح سے حاصل کی، میں نے اوپر پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ کیا نمبر گیم کیا تھی اور اکثریت کون رکھتا تھا، اور پھر اچانک سے کس کے ہاتھ جو ہے یہ جو میئرشپ تھی وہ آئی ہے. اچھا جی، اگر ہم دیکھیں تو اس وڈیرے نظام کے خلاف، یا اس جو شاہی نظام چل رہا ہے اس کے خلاف اب تک جتنی آوازیں اٹھائی گئی ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کو دبا دیا گیا ہے. اسی وجہ سے یہی وجوہات ہیں ہمارے پاکستان سے ہمارے جو بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بزنس کرنے والا طبقہ ہے، وہ پاکستان کو چھوڑ کر جو ہے وہ جلد سے جلد جانے کی یہاں سے کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کیونکہ اب پاکستان کے اندر انہیں اپنا فیوچر کریئر نظر نہیں آتا. جب آپ کی آواز نہیں کوئی سنے گا، یا آپ کی آواز کو دبایا جائے گا، یا آپ کو انصاف جو ہے وہ نہیں ملے گا، جہاں پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا کمزور ہے، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی عدالتوں کا نظام بہت کمزور ہے، آپ کے ججز بہت کمزور ہیں، وہاں پر آپ کس انصاف کی توقع رکھتے ہیں، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا نظام جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور کون بہتر کرے گا؟ اچھا جی، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سروائیول جو ہے اس کی جنگ لڑی جا رہی ہے دو جماعتوں کی جانب سے. دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جن حالات میں ہم ملک کو لے کے جا چکے ہیں، جمہوریت تو وہاں پر کہیں نہیں ہے. تو پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں جماعتوں نے مل بانٹ کے سیاست کرنی ہے، اپنے اپنے جو ایریاز ہیں، یا اپنے اپنے جو حلقے ہیں، یا اپنے اپنے جو شہر ہیں، اپنے اپنے صوبے جو ہیں وہ ان لوگوں نے بانٹ رکھے ہیں، تو غلط نہیں ہوگا. سب اپنے اپنے صوبے میں حکومت کریں گے، کرپشن جو ہے اس کا بازار بھی گرم رہے گا. اور ایسے ملک میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جہاں پر غیر قانونی کام جو ہیں وہ کیے جاتے ہوں، جہاں پر غیر قانونی طریقے سے کمپنیاں بنائی جاتی ہوں، جہاں پر غیر قانونی طریقے سے غریبوں کے نام پر اکاؤنٹس کھولے جاتے ہوں، پیسہ جو ہے بیرون ملک بھجوایا جاتا ہو، جہاں پر جج کے ہاتھ سے رات کو شراب کی بوتل ملتی ہے اور صبح تک وہ شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے نظام میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے نظام کو آپ کس طرح سے بدل سکتے ہیں اور کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت جو نظام ہے وہ برٹش جو نظام تھا اس سے کچھ خاص مختلف نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو برٹش نظام تھا وہ زیادہ اچھا تھا. برٹش نظام میں جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، میرے خیال میں اگر ہم نے پاکستان حاصل کر کے بھی اور اتنی جانوں کی قربانیاں دے کر بھی یہی سب کچھ حاصل کرنا تھا، یہی سب کچھ ہمارے ملک میں ہونا تھا، ہمارے لیے یہی سب کچھ بچا تھا، تو پھر ہم جو اس وقت کا نظام تھا، جو انگریزی نظام تھا، ہمیں اس کو ہی برٹش راج کو ہی ہمیں بھگت لینا چاہیے تھا، وہ زیادہ بہتر تھا.
ہم لوگوں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. بنگلہ دیش پیچھے کیوں چلا گیا؟ بنگلہ دیش کے حالات بھی ہم سے کچھ مختلف نہیں ہیں. ہم بھی بہت جلد شاید اللہ نہ کرے ان حالات میں پہنچ سکتے ہیں. اور جو قوم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی ہے نا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ غلط کیا، ہمارے ملک میں بہت سارے فیصلے غلط کیے گئے، اور اب ہمیں ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور مزید آنے والے دنوں میں بہتر فیصلے کرنے چاہیے. لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا. اچھا جی، ہم اگر دیکھیں کہ ملک میں ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے اور ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو نظام ہمارا چل رہا ہے، ہمارے حصے میں آتا ہے جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، فراڈ، ہمارے لیے جھوٹے بڑے دعوے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہماری 25 کروڑ کی جو عوام ہے اس کو حاصل ہوتا ہے ٹیکسز، جو کہ ہم جس کی بھرمار ہے، جو کہ ہم اس طرح سے بھرتے ہیں جیسے ہم کماتے ہی صرف ٹیکس بھرنے کے لیے ہیں، ملک کی خزانے بھرنے کے لیے ہیں. وہ ٹیکس کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جو ہے وہ انکم ٹیکس ہم بھرتے ہیں، سروس ٹیکس ہم بھرتے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس ہم بھرتے ہیں، کیپٹل ویلیو ٹیکس بھرتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھرتے ہیں، پھر ہم جی سیلز ٹیکس بھرتے ہیں، سروس ٹیکس ہم بھرتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہم بھرتے ہیں، پیٹرول لیوی ایکسائز ڈیوٹی ہم بھرتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی ہم بھرتے ہیں، ٹی ڈی ایس ٹیکس ہم بھرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، پھر اس کے علاوہ پی ٹی وی لائسنس فیس ہے، واٹر ٹیکس ہے، فلڈ ٹیکس ہے، روڈ ٹیکس ہے، پروفیشنل ٹیکس ہے، سپر ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. کیا کچھ جو ہے وہ ہم نہیں بھگت رہے اس ملک میں، جس کو ہم اپنی مرضی سے، جس کا نمائندہ بھی ہم منتخب نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں صرف لوٹا جاتا ہے. یہاں پر ہم جو خود کماتے ہیں، محنت کی ہماری کمائی ہے، اس میں سے بھی ہم 50 قسم کے ٹیکسز بھرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارا نظام یہ ہے کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہمیں عام آدمی کے کیسز جو ہیں وہ لمبے چلتے رہتے ہیں، لمبا عرصہ چلتے رہتے ہیں، سالہ سال چلتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے بدلے میں اس سے انصاف نہیں ملتا. ہمارا نصاب کا نظام یا ہمارے اقتدار کا نظام جو ہے وہ اتنا سمجھ لیں ڈم ہو چکا ہے. الغرض پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوجا کرنے والے دور میں ایک دفعہ پھر سے داخل ہو چکے ہیں. اگر اس سسٹم کو بتوں کو سجدہ کرنے والا سسٹم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہم نے جس کو منتخب کرنا ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. یعنی کہ جو آنے والا سیاستدان ہوگا جس کو ہم منتخب کریں گے، کیا وہ ہماری معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے؟ کیا اس کے پاس ایسا کوئی لاہ عمل ہے کہ ہمارے تمام بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا نظام ہے کہ ہمیں صحت کی اچھی سہولیات میسر آ سکیں، ہمارا جو صحت کا نظام ہے اسے بہتر کیا جا سکے؟ کوئی ایسی حکمت عملی ان کے پاس ہے؟ معیشت کو سہارا دینے کے لیے کچھ ہے؟ مطلب صنعت کو چلانے کی صلاحیت ان میں ہے؟ اگر یہ سب صلاحیتیں آنے والے سیاستدان میں، جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں، جس کو آپ وزیر بنا رہے ہیں، جس کو آپ منسٹریاں دے رہے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ 10 سال حکومت کریں، انہیں آپ 15 سال دے دیں، 5 سال دے دیں، انہیں 3 سال دے دیں، آپ انہیں جتنا مرضی وقت زیادہ دے دیں یا کم دے دیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ابیلٹی نہیں رکھتے، وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ہمیں نئی جنریشن کو موقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کچھ آ کے کر سکیں. شاید ان کے پاس کوئی اچھا پلان موجود ہو، کوئی اچھی اسٹریٹجی موجود ہو، ینگ جنریشن کے پاس، پڑھی لکھی قوم کے پاس، ہمارے آنے والے بچوں کے پاس کوئی ایسا لاہ عمل، کوئی ایسی اسٹریٹجی موجود ہو جس کے تحت جو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. جن حالات سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کوششیں یا کاوشیں جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گی. تھینک یو سو مچ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.